बड़ी मामा की तबीयत कैसी है बहती भाई? वो घर पर अपने क्रेडिट कार्ड और चेक बुक लेने आया था जब नदी उसके कमरे में आई और पूछा। वो उसे इग्नोर करता हुआ डरार से कुछ ढूंढ रहा था। भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ आपकी। उसने उसका हाथ पकड़कर रूह अपनी तरफ किया था। क्या मुसीबत है? जब मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा तो जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़वाया। ऐसी क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं जानती हूँ आप बड़ी मम्मा की वजह से परेशान हैं, मगर मुझे भी तो बताइए इस सब में मेरा क्या कसूर है? उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बताओ बताऊँ तो मैं क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से ही ये सारा फसाद खड़ा हुआ है। काश तुम इस घर में होती ही ना। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी मामा को कुछ हुआ तो मरूंगा मैं मारूंगा मैं तुम्हें मरूंगा मैं तुम्हें साथ लेकर ही। उसने झटके से उसे बाजू से दबोच कर बेड पर गिराया और खुद वहाँ से निकल गया। वो खुद को उठाते बाहर की जाना बागी। जैसे ही पोर्च में पहुंची वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुझे भी जाना है हॉस्पिटल हैदरी भाई। खबरदार जो तुम अस्पताल आई टांगे तोड़ दूंगा। घर पर हो अपनी मेरी और मम्मा की ज़िंदगी की दुआ मांगो, क्योंकि अब हम दोनों की ज़िंदगियां उनकी सांसों के साथ जुड़ी हैं। उसे वार्न करता वहाँ से जा चुका था और वो आंसू बहाती ये सोच रही थी कि कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से उसका भाई उससे इतना नाराज़ है। उसकी बड़ी मामा अस्पताल में है। रात को तुम किधर चले गए थे अजी? तुम्हें पता है मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। उस टाइम एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वेटर डिनर सर्व करके जा चुका था। बस यार ज़रूरी काम निकल आया था। उसने चिकन स्नैक को फोर्क से उठाते हुए कहा। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी। उसने स्नैक चबाते हुए कहा। तुम शायद भूल रहे हो तुम्हें पाकिस्तान मैंने कितनी मिन्नतें और तरले करके बुलवाया है। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो तो जितना हो सकता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। उससे जूस पीते हुए तनबिया कर रही थी। हराम लेट मी कवर कट योर खुश फहमी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से अपने बिजनेस के लिए कुछ पुराने हिसाब बराबर करने आया हूँ। उसने कोक पीते हुए कहा। हाँ तो मैं ऐसे ही खुश फहमी में जी रही हूँ। उसने गुस्से से कहा। ये खुश फहमियाँ तुम्हारी खुद की पाली हुई हैं। हाँ तो कैसे समझाऊँ? खुद को नहीं मानता, दिल मोहब्बत करती हो तुमसे। तुम क्यों उस वजह के पीछे पड़े हुए हो? छोड़ क्यों नहीं देते उसे? वो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती तो मसला क्या है फिर? आज़ाद कर दो खुद को भी और उसे भी। चटअप मैं उसको छोड़ूँ या ना रखूँ? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड अगेन डू नॉट इन्वॉल्व इन माई लाइफ। यहाँ बैठा तुम्हारी हर बात सुन रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनना भी मुझ पर लाजमी है। वो अपने नैपकिन से अपने मुंह साफ करते हुए साफ लहजे में उससे तनबिया कर रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसे रखो या ना रखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इंतकाम से बढ़कर कुछ नहीं। एंगेजमेंट की बात की तुमने आंटी से, वो अब बात बदल चुकी थी। नहीं कर लूँगा उसने बेजार लहजे में कहा। कब? जब मुझे लगेगा कि मुझे कर लेनी चाहिए। उसने किसी गैर मरे नुक्ते पर गौर करते हुए कहा। तुम सुबह कुछ कह रहे थे क्या? उसने पूछा। यही कि कहीं रात गुजारी जाए, रात रंगीन बनाई जाए। तुम्हें सीरियस लगता है कि मैं ऐसा कुछ होश में कहूँगा? तो तुम उस टाइम होश में नहीं थे? एना ने सवाल पूछा। बुरी तरह बहका हुआ था यार। उसने हसरत बड़ी आ में कहा। खैर थी दिन में ड्रग्स कसम ले लो जो ड्रग्स ली हो। हाय हलाल नशा किया था। अजी ने दिल पर हाथ रखा। मैं समझी नहीं। एना ने ना समझी से कहा। उससे पहले कि उसे समझाता उसे दौरान उसके मोबाइल पर हादी की कॉल आई। किधर है तू? आज़ाद क्लब का प्लान था ना? हादी ने पूछा। बस निकल रहा हूँ, जल्दी आजा, आंखें तरस गई हैं दीदार को। हादी ने चहचहाते हुए कहा। बकवास ना कर, ये ड्रामे तू अली के साथ लगाया कर। कहते उसने कॉल कर दी थी। हादी की कॉल थी। एना ने पूछा। हम आज साथ एक साथ स्पेंड करने वाले थे। कर तो ली है, पिछले 3 घंटे से तुम्हारे साथ ही हवार हो रहा हूँ। अब क्या चाहती हो? दोस्त छोड़ दो अपने। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसने बेजार होते हुए कहा और बेटर को बिल लाने का इशारा किया। उठो भी या यहीं रहने का इरादा है? मुझे नहीं जाना। उसने डीट बनते हुए कहा। एज यू विश। अगर तुम्हारी ये भूल है कि मैं तुम्हारी नहरें उठवाऊंगा तो उसको जहन से निकाल दो। अपनी गाड़ी की कीज़ और मोबाइल लेकर बाहर की तरफ चल दिया। अगर मैं तुम्हारी इतनी बकवास सुन लेती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे इतना
انسلٹ فیل کرواتے ہو، وہ صرف اس لیے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے بولی، ہاں اب آئی ہو ٹائم، اب آئی ہو نا تم پوائنٹ کی پاپا۔ وہ مسکراتے ہوئے بلایا نا کہ آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے تھی، تم نے ڈاکٹر فہیم کو ابراہیم کے گھر شفٹ ہونے کا کہا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب انابی نے اس سے پوچھا، جی کہا تھا، کیونکہ میں اب مزید رسک افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا، اسے کون نقصان پہنچ جائے گا؟ انہوں نے اس کے قلب پر ماتم کیا تھا۔ آپ کا پوتا، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، اچھے سے جانتی ہوں میں اسے۔ انہوں نے پوتا لہجے میں کہا، اپنے بڑے بیٹے کو بھی آپ اچھے سے جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے میری ماما کی عزت کو داغدار کیا نا۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، وہ بے قصور ہے، میں آج بھی یہی کہوں گی۔ انہوں نے نرم لہجہ اپنایا، وہ بے قصور تھا، آپ کا پوتا بے قصور ہے، تو کیا وہ انسان قصوروار ہے جو پچھلے 5 سال سے اپنی ڈولتی ڈوبتی سانسوں کا بوجھ اٹھائے بستر مرگ پر پڑا سسک رہا ہے؟ یا میں قصوروار ہوں جو پچھلے 5 سال سے ایک گناہ گار باپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوں؟ سمجھ سکتی ہیں ہم ہماری تکلیف؟ نہیں سمجھ سکتی۔ ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، آپ کو صحیح غلط نظر نہیں آتا۔ اتنا بھی خون سے پیار نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صحیح غلط کے پیمانے سے ہی گر جائے۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے کہا، تم سمجھ سکتی ہو اس ماں کی تکلیف کو جس کے بیٹے نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دے دی؟ سمجھ سکتی ہو اس ماں کی تکلیف کو جس نے پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، بچپن دیکھا اس کا، اس کی جوانی دیکھی، اس کی اولاد دیکھی، اور پھر اس کا جنازہ دیکھا؟ اس نے کیوں مارا اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے موجود اپنوں کی آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے، میں جانتی ہوں یہ آگ باہر سے کسی کی لگائی ہوئی ہے جس میں میرے اپنے جل رہے ہیں، میرے بچے جل رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ میں خدا سے ہر لمحہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے تب تک زندہ رکھے جب تک سچ سامنے نہیں آتا، اور جس دن سچ سامنے آیا نا، اس دن تم دونوں بہت پچھتاؤ گے۔ تم کہتی ہو کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں۔ ارے مجھے بتاؤ فجر، میں نے کب ساتھ دیا اس کا؟ 5 سال بعد آج وہ میرے سامنے تھا، میں اسے آگے بڑھ کر گلے نہ لگا سکی۔ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے پیار تم نے کیا، مجھے حق تم نے کیا، اور وہ اجنبی بیٹھا دکھتا رہا۔ تم سمجھ سکتی ہو اس تکلیف کو؟ نہیں سمجھ سکتی۔ تم کیا جانو اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ رو رو کر چیخ کر ان کی آواز بیٹھی تھی۔ اس کو لگتا ہے اس کے باپ کو تمہارے باپ کی بے اعتباری نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں کی عزت داغدار اس کے باپ نے کی۔ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ اس کے باپ نے کروایا۔ کسی تیسرے کی لگائی آگ میں تم دونوں جا رہے ہو۔ اس دوسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جس نے سکون چھینا، اس گھر کی خوشیاں چھینی، آپس میں لڑ لڑ کر مر جانا؟ پہلے بھی تو اس بے اعتباری کی وجہ سے آگ لگی تھی اس گھر کی خوشیوں کو۔ بولو اب جواب تو۔ روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ رہی تھی، میں نے آپ کو منع نہیں کیا نبی، آپ خود نہیں ملتی اس سے، آپ نے خود نکالا تھا اسے گھر سے۔ وہ روتے ہوئے چیخے تھے، تمہاری وجہ سے نکالا تھا، تمہارے پیار کی وجہ سے نکالا تھا۔ ہاں تو جب وہ دے رہا تھا طلاق مجھے تو دینے دیتی، طلاق کیوں روکا اسے؟ مجھے ساری زندگی کا پچھتاوا آپ نے دیا۔ وہ حلقے کے بل چلائی تھی، ایک بار سچ سامنے آ جائے تو پھر تم دونوں کا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہے، اس سے پہلے میں یہ ہونے نہیں دوں گی۔ انہوں نے صوفے پر گرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، جو سچ تھا وہ سب کے سامنے آ گیا ہے 5 سال پہلے، اب آپ کو کس سچ کا انتظار ہے؟ اب بہت بری ہے انابی، آئی ہیٹ یو۔ وہ انہیں بے یقینی سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آگے تھی۔ کمرے میں جا کر وہ بیڈ پر بیٹھی بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ روتے روتے اس کا ذہن ماضی کی سوچوں میں بٹا گیا۔ اٹھ کر بیٹھو، ان ڈراموں میں آنے والا نہیں ہوں میں۔ اس نے جھٹکے سے اسے اٹھا کر بیٹھایا تھا، وہ جو اپنی ماں کی موت اور باپ کے صدمے میں نڈھال پڑی تھی۔ یہ کیا تھی کیا حاضی؟ نبی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ بیچ میں نہ آیا نبی، اس نے اس کا بازو ویسے ہی دبوچا ہوا تھا۔ ہاں مل گیا سکون تمہیں، تمہارے باپ کو، تمہاری مری ماں کو، میرے باپ کو مار کر اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھکا دیا تھا، اس کا ساتھ دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ تمہارے باپ نے مارا میری ماں کو، میرے باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا، تمہارے باپ کو غیرت نہیں، اپنی بہنوں جیسی بابی کی عزت نوچتے ہوئے وہ بھی حلقے کے بل چلائی تھی۔ درد کی ٹیسیں اس کے دماغ سے اٹھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی چٹاخ۔ اس نے پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ نازک سی موم کی گڑیا تو تھی وہ، لہرا کر گری تھی اور ٹیبل کے کونے سے سار لگا تھا، خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ عزیز خوش کرو، مر جائے گی وہ۔ نبی نے اس کی آنکھوں میں اترتے خون سے خوفزدہ ہو کر کہا، مرتی ہے تو مرے، میری زندگی میں اس کی جگہ نہیں۔ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے چلاتے ہوئے فیصلہ سنایا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسے بیڑیوں کے ساتھ نام جوڑنے کا جو صرف نوچنا جانتے ہیں۔ رشتوں کو وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلائی تھی۔
چٹا ایک اور تھپڑ پڑا تھا اسے۔ بس بکواس بند کرو اپنی، میں تمہیں تلا چٹا ہوں۔ سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتا نبی نے اسے تھپڑ مارا۔ بس اللہ سے آگے ایک لفظ بھی نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے، شکل نہ دکھانا مجھے اپنی آج کے بعد۔ نبی نے چیختے ہوئے کہا، نبی آپ مجھے گھر چھوڑنے کا بول رہی ہیں، مجھے جانے کا بول رہی ہیں؟ وہ بےچینی سے منہ پر ہاتھ رکھے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، وہ فجر کو گلے سے لگاتے چیخا بولی تھی، جس کا چہرہ خون سے تر تھا۔ ترسیں گیا بدلان حیدر شاہ کی شکل دیکھنے کو۔ سمجھیے گا بیٹے کے ساتھ پوتا بھی مر گیا، وہ کہتا ہوا جیسے ہی مڑا دروازے کے بیچوں بیچ ماں اور بہن کو دیکھ کر رک گیا۔ ماما باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، 10 منٹ کے اندر مجھے آپ دونوں باہر چاہیے، اور ہاں اس گاڑی کی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اور اگر آپ 10 منٹ میں باہر نہ آئیں تو میں سمجھوں گا میری ماں اور بہن نے بھی مجھے مار دیا۔ پھر وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر لندن چلا گیا، بغیر کچھ لیے اپنی محنت سے نام بنایا۔ وہ نبی کو اچھے سے بتا چکا تھا کہ وہ ان کے خاندان کے نام کے استعمال کے بغیر بھی اپنا نام بنانا جانتا ہے۔ اذلان حیدر شاہ تم بہت برے ہو، آخری بار بھی اذیت دی، اب بھی ملے تو زخم دیے، تم بس زخم دینا جانتے ہو، مرہم رکھنا نہیں۔ کتنی دیر وہ بے آواز آنسو سے روتے ہوئے دروازے کی دستک نے اس کی سوچوں کے ارتکاز کو توڑا۔ جی بیٹا ابراہیم، بیٹے کو لے کر آئے ہیں آپ، آ جائیے۔ اسوا خالہ نے باہر سے ہی اطلاع دی تھی۔ جی خالہ آپ چلیے میں آتی ہوں۔ وہ تینوں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے، پچھلے کئی گھنٹوں سے کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ کشمش کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ اچانک لائٹ آف ہوئی تو ڈاکٹر باہر نکلا۔ مبارک ہو ینگ مین، آپریشن سکسیسفل رہا ہے، مگر بھی 24 گھنٹے کرٹیکل ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے حیدری کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا اور چلا گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تینوں نے ایک زبان کہا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ لگے کتنی دیر روتے رہے تھے۔ تو اینا کے ساتھ تھا نا جب میں نے کال کی؟ ہادی نے اذلان کو مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں گراتے ہوئے کہا۔ تم فجر کے ساتھ کیوں کھڑے ہو یہ سب؟ علی نے جنجلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، مختصر جواب آیا۔ کسی بات کا پتہ بھی ہے تجھے؟ ہادی سگریٹ سلگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھ عزیز، جو کچھ ہوا اس میں فجر کا کوئی قصور نہیں تھا، پلیز نہ رول اس کی زندگی کو ایسے آگے، وہ مجھ سے ناراض ہے تیری وجہ سے، علی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اوئے کیوں ناراض کیا میری بہن کو تو نے؟ ہادی نے سگریٹ کا دھواں علی کے منہ پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ گھٹیا انسان، پڑی کرے سے میرے سر میں درد ہوتا ہے اس کی سمیل سے، کتنی بار بولا ہے یہ سستا نشہ اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو، علی نے کھانستے ہوئے کہا۔ اچھا میری نازک حسینہ، ہادی نے اسے آنکھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ وہ رہنا تم چھچوڑے کے چھچوڑے، علی نے چڑھتے ہوئے کہا۔ چل پتا کیوں ناراض کیا فجر کو یار وہ اذلان کی اپڈیٹ مانگ رہی تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اگلے 10 سالوں تک بھی آنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور یہ اسی رات آ ٹپکا، اور ایئرپورٹ پر آ کر مجھے فون کھڑکا دیا کہ لینے آ جاؤ، جیسے میں تم دونوں کا نوکر ہوں، اور وہ اس دن سے میرے کال اٹینڈ نہیں کر رہی، نہ میسج کا رپلائی دے رہی ہے، اس نے غصے سے کہا۔ ردا ہادی اور اذلان کی اس کی بے بسی پر فلک شکاف کہہ کے گونجے۔ منحوسو تم دونوں ہو ہی بے غیرت، سو کمینہ مرا ہوگا تو تم لوگوں کا جنم ہوا ہوگا، وہ ان کے کہکوں پر غصہ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا نہ جانے من ناراض نہیں ہوتے، غصے میں تم اور پیارے لگتے ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ ہادی نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا۔ یار اذلان اس کا چیک اپ کروا لے، ٹائم سے مجھے اس کا سسٹم خراب لگتا ہے، علی نے اذلان کو کہا۔ قصور اس کا نہیں ہے، ہائے تم چیز ہی ایسی کنٹرول ہی نہیں ہوتا، اذلان نے علی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ مرو تم یہاں، میں جا رہا ہوں، وہ چیختے ہوئے اٹھا تھا۔ ہائے ایک تو غصہ، اوپر سے غصے میں یہ بیویوں والے نہرے کس کس ادا پر قربان جائیں۔ ہادی نے اسے پاس بیٹھاتے ہوئے کہا۔ تو فکر نہ کر، تیری بیوی کو بتا دوں گا تیرے ٹھڑکے کے بارے میں، بلکہ میں تو ویڈیو بھی بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس کو بولوں گا بہن اس کا سسٹم ٹھیک نہیں، چیک کروا لے پہلے، نہیں تو اپنی زندگی خراب کرنے کا رسک نہیں لے، نذیر چوتے ہوئے کہا۔ پوائنٹ ہے اس کی بات میں، اذلان کا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ہادی کوئی بونگی چھوٹا اس کے فون پر بجنے والی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فجر کالنگ، تینوں نے ایک ساتھ حیرانگی سے فون کو دیکھا۔ یار اٹھا فون، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اذلان نے پریشانی میں کہا۔ اوہ، ہادی اور علی نے ایک ساتھ کہا۔ کال اٹھا ہادی، اذلان نے کہا۔ وعلیکم السلام، ہاں فجر بولو، خیریت؟ اچھا ہاں، میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں، ہاں میں واپس آ گیا ہوں،
النبی کو سلام دینا، میں اور علی لگائیں کہ چکر اچھا نہیں لے کر آتا علی کو۔ اوکے اللہ حافظ۔ دیکھا وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، علی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر رضا کا نمبر مانگ رہی تھی، اللہ نے کہا تجھے کیسے پتہ؟ ہادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے باپ کو گھر شفٹ کروا لیا ہے، وہ سمجھتی ہے ایسے وہ اسے بچا لے گی مجھ سے، اس نے استہزاء یا ہنسی ہنسے ہوئے کہا۔ تمہارے چچا ہیں عزیز، علی نے کہا۔ وہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس نے سرد مہری میں جواب دیا، اور ان دونوں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے تھوڑی دیر پہلے بڑی فکر ہو رہی تھی تجھے اس کی، تجھے کیسے پتا اسے بخار ہے؟ ہادی نے سوال کیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو فیل ہوا، تو اس نے جواب دیا، کیوں لگایا تھا؟ پھر مارا تو نے اسے؟ علی نے غصے سے پوچھا۔ نہیں مارا یار، پیسٹری بنی پھر سے گھوم رہی تھی، بندہ بشر ہوں، ایمان ڈگمگا سکتا ہے میرا بھی، بس لپسٹک صاف کرنے گیا تھا پاس۔ اذلان کے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے ہمیں، ہادی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ عزیز رخصتی کروا کر گھر لے جا یار، نہ مذاق بنا اپنی اور اس کی زندگی کا، علی نے اسے سمجھانا۔ رخصت تو ہوں گے ایک ساتھ، پہلے وہ پھر میں ایک بار اس کے باپ کو مار دوں، پھر پہلے اسے ماروں گا اور بعد میں خود کو کسی کتے کے لیے چھوڑوں گا نہیں، نہ اپنے جی نہ مرنے کے بعد اس کی ہر سانس پا اس کے سر کے بالوں سے لکھا پاؤں کہ نہنو پر صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کا حق ہے، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ اور ان دونوں کو وہ اس وقت وہ بے حد جنونی لگا۔ یہ دو نرسز ہیں، میرے خیال سے یہ بہت ہیں، ڈاکٹر فہیم نے کہا۔ یہ رسپانسیبل تو ہیں، میں بابا کو لے کر کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹا، تمہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو انکل، اس نے شکریہ ادا کیا۔ آئیے آپ کو باہر تک چھوڑ، وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ روم میں واپس آئی تھی جہاں نبی ابراہیم صاحب کے پاس بیٹھی تھی۔ نبی اس روم میں کیمرے لگوا دیے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم بھی، اس روم کے کیمرے اور ساؤنڈ سسٹم آپ کی اور میرے روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ایک بندہ ہر گیا ہے جو اس روم میں ہونے والی ہر بات پر، ہر حرکت پر نظر رکھے گا، اور آپ دونوں پر بھی۔ اب اس نے پاس کھڑی نرسز کو مخاطب کیا تھا۔ کس سے ہتا ہے تمہیں اپنے شوہر سے؟ انہوں نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ میں اس وقت کس بحث میں نہیں بننا چاہتی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، جانتی تھی کہ اب بحث کرنا فضول ہے اس سے۔ اب دونوں بھی کچھ دیر باہر چلی جائیے۔ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود بابا۔ اس نے نرسز کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ وہ اب ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رہی تھی، اب وہ ان کے بال میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ ناراض ہیں نا مجھ سے؟ ہونا بھی چاہیے، ماما کے قاتل کا بیٹا آزاد گھوم رہا ہے اور میں بھی ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، بٹ ڈونٹ وری بابا، آپ کی بیٹی سارے حساب برابر کرے گی، جیسے آپ تڑپ رہے ہیں وہ بھی تڑپے گا، وعدہ ہے یہ میرا آپ سے، اس نے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ اپنے باپ کے آنسو صاف کر دے، بس بہت رو لیا ہم نے، اب رونے کی باری ہے، اب تڑپنے کی باری اذلان حیدر شاہ کی ہے۔ وہ بیچاری ابراہیم صاحب بیٹی کی باتیں سن کر یہ بھی نہ کہہ سکتے تھے کہ جو بھی کرنے جا رہی ہے غلط ہے، ڈائریکٹر کے مطابق وہ سن سب کچھ سکتے تھے۔ وہ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، وہ اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روم میں جا کر پہلے واش روم کی آنکھوں پر جھپکیاں ماری، پانی کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سوج گئی تھی۔ اب وہ سلیپنگ سوٹ لینے الماری کی طرف بڑھی، لیکن الماری کی حالت دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ پوری الماری رنگ برنگے، پوری آستین کے فراک، چوڑی دار پاجاموں، بڑے بڑے دوپٹوں سے بڑی تھی۔ اس نے جوتوں والے ریک میں نظر ڈالی تو وہاں اس کی ہائی ہیلز غائب تھی، اور خسو کی فلیٹ چپلز اور سینڈلز کی بھرمار تھی۔ واٹ دا ہیل، اس نے غصے سے کہا۔ اسما حلب وہ غصے سے چلائی، کیوں بلا رہی ہو ان کو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ پہلے تو ڈر کے پورا کانپی تھی، پھر اپنی ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا۔ ایسے اس کے سامنے آ کر بولا۔ اب وہ دروازے کی طرف بڑھا، روم لاک کیا۔ کیا کرے اسے ہوپ آیا تھا، فی الحال یہ بتانے اور سمجھانے آیا ہوں، جتنی مرضی پہرے بٹھا لو، پابندیاں لگا لو، جب تمہاری اور تمہارے باپ کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، بچ نہیں پاؤ گے تم دونوں۔ اسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ شٹ، اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اذلان نے جھٹکے سے اس کا بازو موڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا اور اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی۔ اب وہ اسے اسی پوزیشن میں چلاتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے لایا۔ یو شٹ اپ، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ دوسری اور اہم بات جو میں تمہیں بتانے آیا ہوں مجھے کہ آج سے تم اسی وارڈروب کو فالو کرو گی، اور ہاں، صوفے پر ان ڈریسز سے میچنگ
بینگلز پڑی ہیں، روز صبح آفس میں تمہیں اسی حلیے میں دیکھوں۔ فراک، بینگلز اور کھسا۔ ایک اور بات، جولی بیئر نہیں کرو گی، مجھے پسند نہیں ہے۔ گاٹ اٹ۔ کہتے ہوئے اس نے اس کے کان کے لو کو چوما اور پورا ہل گئی تھی، بری طرح کانپی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہر حربہ ہے نا تمہارے پاس مجھے بہکانے کا۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ تم چھوڑو، مجھے یہ بھی بتا دو کہ سانس کیسے لینا ہے، وہ چلائی تھی۔ چلو بیٹھ پر تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ اسے آزادی دیتے ہوئے زبانی انداز میں بولا، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، ذرا تمیز نہیں، شور سے ایسے بات کرتے ہیں۔ اس نے سگریٹ چلائی، نکل یہاں سے، یہ تماشا اپنے گھر جا کر کرنا۔ اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم شاید بھول ہی ہو فجر ابراہیم شاہ، تو میں تمہیں یاد کروا دوں کہ اس گھر پر میرا تم سے زیادہ حق ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چلو شاباش، جہاں وہ میرے پاس۔ اس نے اسے پاس بلوایا، تم دفعہ ہو رہے ہو یا نہیں نبی؟ اس نے آواز ہی، کوئی فائدہ نہیں، سب سو رہے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، تم روئی ہو؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم سے مطلب؟ اس نے اسے اگنور کیا، بس رو لیا اور رونا باقی ہے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے، میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے۔ فجر نے ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے پوری جان سے لگایا، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو۔ اسے لگ رہا تو اسے سانس نہیں آئے گی۔ ڈسٹرب نہیں کرو، تا گیا ہوں، سکون چاہیے تھوڑی دیر۔ اس سے خود میں بے چین کھڑا تھا، بہت تکلیف دی ہے تم نے مجھے، اب تمہاری باری ہر رات اذیت کی کاٹی ہے۔ وہ اب اسے خود سے الگ کرتے کہہ رہا تھا، چلتا ہوں۔ اس نے اس کی پیشانی چومی اور دروازہ کھول کر چلا گیا، اور وہ اسے بہکا جاتے دیکھ رہی تھی، یعنی وہ کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوا تھا تو کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ فون کی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، کسی ان نون نمبر سے میسیج تھا۔ اس نے کھول کر پڑھا، میں کیسے، کہاں سے، اس سب میں دماغ نہ کھپاؤ، میں اذلان حیدر شاہ ہوں، کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے میسیج پڑھ کر موبائل بیڈ پر پٹھا اور اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اتنی کروٹیں لینے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے آس پاس ہے۔ جلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میسیج ٹو نے اس کا دھیان کھینچا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسیج اوپن کیا، سو جاؤ، کیوں ڈر رہی ہو؟ نہیں آتا، اب اپنے گھر میں ہوں میں، آنے کا نہیں تھا آج بھی، بس تمہیں تمہاری سیکیورٹی کی اوقات دکھانے آیا تھا۔ مزہ آیا، دھجیاں اٹھی، دیکھا فجر کا خون کھول اٹھا تھا میسیج پڑھ کر۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل واپس رکھتی، ایک اور میسیج اسے چرا رہا تھا۔ اس نے اسے بھی اوپن کر لیا۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کی سمجھ نہ آ سکے، میں وہ ایک مست غبار ہوں، پڑے فتح کوئی آئے، کوئی چار پھول چڑھائے، کوئی، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ اس میسیج کو پڑھ کر فجر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے سائٹ پہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اب سو نہیں سکے گی۔